अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो देखो मैं कितनी सैड हूँ। देखो एक प्यारा सा टेडी मुझे टिश्यू पेपर भी दे रहा है नाक साफ करने के लिए। तो देखो मैं कितनी परेशान हूँ। जब मैं आपको सरप्राइज़ देती हूँ, जब मैं आपको थोड़ा बहुत लालच देती हूँ कि मैं सरप्राइज़ एपिसोड दूँगी, तब आप मेरा काम कर देती हो। और जब मैं नहीं लालच देती हूँ, जब मैं नहीं लिख सकती सरप्राइज़ एपिसोड, आपको पता है जब मैं ऑलरेडी रमज़ान में थोड़ा बंदा बिज़ी हो जाता है तो नहीं कर पाता, तब आप लोग मेरा काम नहीं करते हो। कितनी गलत बात है। देखो मैं फिर भी रोज़ एपिसोड देने की कोशिश करती हूँ। खैर आप सोच रहे होगे मैं मस्के क्यों लगा रही हूँ, मैं बटरिंग क्यों कर रही हूँ। वो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मेरा यूट्यूब का चैनल 13,000 सब्सक्राइबर्स का होने वाला है। उसको 100 सब्सक्राइबर बाकी हैं जो कि आप लोग नहीं दे रहे हो। कितनी गलत बात है ना, बहुत गलत बात है। आपको ये बात समझनी चाहिए। तो अब मैं मज़ीद आपको मैथ के क्वेश्चन की तरह कुछ नहीं समझाऊंगी। तो आपने ना बस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कल तक ना आपने मेरे 13,000 सब्सक्राइबर पूरे कर देने। तो इसकी ना सरप्राइज़ एपिसोड मैं रमज़ान के बाद आपको दे दूँगी, यानी कि नेक्स्ट नावल में, क्योंकि ये वाला नावल तो हम रमज़ान में इंशाल्लाह फिनिश करेंगे। और अगर नहीं हो सका तो फिर मैं रमज़ान के बाद आपको सरप्राइज़ दे दूँगी। हाँ, इसको लालच ही समझ लो, थोड़ा बटरिंग करनी पड़ती है रीडर्स को भी, तो वो मैं कर रही हूँ। तो आप लोगों ने ना सिर्फ सब्सक्राइब कर दो। मेरे 13,000 सब्सक्राइबर हो गए तो मैं वादा करती हूँ कि मैं रमज़ान के बाद फ़ौरन मैं छुट्टी नहीं करूँगी, बल्कि जो नेक्स्ट नावल आप लोग डिसाइड करोगे, मरमे का ईज़ान या मेरा सितमगर मेरा दिलदार में से एक, तो उसको मैं सरप्राइज़ एपिसोड भी दूँगी। ये वाला ना हम वो अलग से रख लेंगे। ये आप लोग मेरा स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, हम रख लेंगे। तो ये मेरा वादा है। और कर दो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो अब आते हैं हमारे रिव्यूज़ की तरफ। तो आज के टॉप रिव्यूज़ में रोज़ की तरह नबाहान, अक्सा, अननोन, आपको मैंने बोला था अपना असली नाम बता दें यार। उसके बाद हम मेरी फेवरेट सुजैन शेख, इकरा, दानियाल अहमद मलिक। इन्होंने मुझे बताया कि दानियाल अहमद मलिक इनके हस्बैंड का नाम है। वैसे दानियाल मेरे कज़न ब्रदर का भी नाम है। और उसके बाद नीज़ा जुल्फ़िकार जी, बिल्कुल मैंने आपसे वादा किया और मुझे आपका नाम बहुत पसंद है। और उसके बाद रिज़वान रिज़वान अहमद, इनका असली नाम मुझे याद है, सबरीन, यस। और उसके बाद हमारी छितर खाने वाली हीर खान। उसके बाद बस इतने ही हैं आज के टॉप रिव्यूज़ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज की एपिसोड, क्योंकि यार मेरी बातों में बहुत टाइम निकल जाता है ना, तो फिर आप लोग भी नाराज़ होते हैं। जो लोग नाराज़ होते हैं वो स्किप कर दिया करो, बस यही कहूँगी, क्योंकि मेरी बोलती बंद नहीं हो सकती। तो लेट्स स्टार्ट। वहशत जुनून किस्त नंबर 37 तहरीर अरीज शाह। किधर गया, ओके। इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को अयाम की बाहों में कैद पाया। वो पूरी तरह से इसे खुद में कैद किए हुए था। जनाब का कहना था कि इन्हें अपनी बीवी को हक किए बिना नींद नहीं आती। रात को काफ़ी देर से वो वापस आए थे। इन्हें यहाँ आए हुए आज चौथा दिन था और आयाम के सामने वो कितना ही क्यों ना कहे कि इसे मैनचेस्टर पसंद नहीं आया, लेकिन अंदर ही अंदर मैनचेस्टर की खूबसूरती देखकर वो भी इस जगह को पसंद करने लगी थी, क्योंकि ये इतनी भी बुरी नहीं थी जितना वो आयाम के सामने कह रही थी। इसे और कुछ पसंद आया हो या ना आया हो, लेकिन यहाँ के पार्क्स और लाइब्रेरीज़ इसे बहुत पसंद आई थी, खासकर फ्री लाइब्रेरी ऑफ मैनचेस्टर। ये अलग बात थी कि आयाम ने इसे ज़्यादा देर लाइब्रेरी में रुकने नहीं दिया था। यहाँ इसे एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी देखने को मिली थी। इस लाइब्रेरी की सबसे बेस्ट बात ये थी कि वो बिल्कुल फ्री थी। कहा जाता था कि इस लाइब्रेरी को 1852 में किसी अंग्रेज़ ने बनाया था जिसे बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने का शौक़ था और ये चाहता था कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आकर ये किताबें पढ़ें। इस वजह से इसने यहाँ हर ज़ुबान में किताबें रखवाई थी जो आज भी यहाँ पर मौजूद थी, जो कि बिल्कुल फ्री में पढ़ने के लिए दी जाती थी। यहाँ पर कोई भी
کتاب لینے کا ایک پیسہ بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ وہاں آرام سکون سے کتاب پڑھنے کے بعد واپس رکھ کر جہاں چاہیں جائیں، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ کتاب پڑھنے کی اجازت صرف لائبریری کے اندر ہی تھی، اور ایام کے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں تھا جو وہ اپنے ہنی مون ٹائم کو اسے لائبریری میں برباد کرنے دیتا۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ وہ ایام کو اس جگہ لانے پر مزید تنگ کر رہی تھی، ورنہ کچھ حد تک تو اسے بھی یہ جگہ پسند آنے لگی تھی، لیکن اسے ایام کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے فریش ہونے چلی گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ایام اور روحی کا ابھی جلدی اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور وہ اتنی دیر تک بستر پر نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ آج ایام نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے ایسی جگہ لے کر جائے گا جو اسے بہت پسند آئے گی، جس کے لیے وہ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ بھی تھی، لیکن یہ باپ بیٹی تو اپنی نیند ہی پوری نہیں کر رہے تھے۔ اس کا 2-3 دفعہ دل چاہا کہ وہ ایام کو جگا دے، لیکن اس سے اس کی اپنی ہی جان مشکل میں آ سکتی تھی، کیونکہ اس سے ایام کا رومانٹک موڈ بھی آن ہو سکتا تھا، جو اس کی نازک جان کے لیے اچھا نہیں تھا۔ کیونکہ جب تک روحی نہ جاگ جائے تب تک تو ایام نے ویسے بھی کہیں نہیں جانا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کی نیند کے معاملے میں کسی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں کرتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ جب تک نیند پوری نہیں ہوگی تب تک وہ انجوائے کیسے کرے گی، اور جب تک روحی جاگتی تب تک اسے ایام کے رومانٹک موڈ کے ساتھ اس کی جسارتیں بھی سہنی پڑتی، اسی لیے اس کا سونا ہی بہتر تھا۔ تب تک وہ آرام سکون سے اپنی تیاری مکمل کر سکتی تھی۔ اس نے سب سے پہلے باتھ لیا اور پھر ایام اور روحی کے کپڑے تیار کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے میں ان دونوں کی ہر چیز وہ تیار کر کے رکھ چکی تھی۔ اب اگر کسی چیز کا انتظار تھا تو وہ ان دونوں کے جاگنے کا۔ اب تو اسے ہلکی ہلکی بھوک بھی لگنا شروع ہو گئی تھی، لیکن یہ دونوں تو جاگ ہی نہیں رہے تھے، مانا وہ صبح فجر پڑھ کر سوئے تھے، لیکن پھر بھی اب تو 12 بجے سے اوپر ٹائم ہو گیا تھا۔ اب تو ان کا جاگنا بنتا تھا، لیکن یہ باپ بیٹی گھوڑے کیا پورا اسٹیبل بیچ کر سو رہے تھے، تو جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مایوس ہو کر بیٹھتی، اسے روحی میں تھوڑی سی حرکت محسوس ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے روحی کے پاس آ گئی تھی، جو اب آنکھیں ملتی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ جاگ گیا میرا بچہ، چلو اب جلدی سے آپ کو تیار کرتے ہیں، پھر ہم بابا جانی کو جگائیں گے، اور پھر ہم باہر گھومنے جائیں گے جہاں بابا جانی نے آج لے جانے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے بولی، نہیں پہلے بابا جانی تو جگائیں، نہیں پہلے بابا جانی کو جگائیں، ورنہ وہ پھر سارا ٹائم لگا دیں گے، ورنہ پھر وہ اتنا سارا ٹائم لگا دیں گے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے بڑے کام کی بات بتائی تھی۔ ہاں یہ بھی آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، پہلے ہم ان کو جگا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی تیاری کریں گے، ورنہ ان کو تیار ہونے میں الگ سے 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ وہ اس کی بات سے پوری طرح اتفاق کرتے ہوئے اسے اٹھا کر ایام کے سینے پر بٹھا چکی تھی، اور اب ایام جانے اور اس کی بیٹی، اٹھو اٹھو شمبا آ گیا، اٹھو اٹھو شمبا آ گیا، ہم نے جانا ہے گھومنے کے لیے، ہم نے جانا ہے گھومنے کے لیے۔ وہ اس کے سینے پر دھڑا دھڑ ڈانس کرتے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر چکی تھی۔ اسے جاگتے پا کر اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، وہ اگلے ہی لمحے اسے پکڑ کر اپنے سینے میں بیجتا گدگدی کرنے لگا تھا۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنی ماں کو پکارنے لگی تاکہ وہ آ کر اسے اس کے باپ سے بچائے، لیکن نہیں،
ہیر ایسا ہرگز نہیں کر سکتی تھی، اسے اپنی بھی جان بہت پیاری تھی، لیکن اب وہ اپنی معصوم بچی کا کیا کرتی جو اس کی منتظر تھی، جو اس کے لیے ہی تو اس خطرے کو مول لے بیٹھی تھی۔ ایام چھوڑ دیں پلیز، وہ میرے کہنے پر آپ کو جگا رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے الزام اپنے سر لیا تھا۔ اچھا، تو تمہارے کہنے پر یہ شمبا بنی ہوئی تھی؟ شرم نہیں آئی ایک معصوم سے بندے کی نیند برباد کرتے ہوئے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، لیکن ہیر نے بڑی معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ اسے ایسا کرنے میں بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہوئی، بلکہ وہ تو بہت خوشی سے یہ کام سر انجام دے رہی تھی۔ تمہیں وہ اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے ہی والا تھا جب وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی سوری سوری بولنے لگی تھی، کیونکہ اسے بھی بہت گدگدی ہوتی تھی۔ ایام کو اس پر ترس آ گیا تھا، لیکن روحی کو بالکل نہ آیا، جو اگلے ہی لمحے اس کی گردن پر اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ لگانے لگی۔ وہ حیران رہ گئی۔ ہیر اپنی گدگدی اگنور کرتے اسے دیکھنے لگی تھی، جو اسے بچانے میدان میں کودی تھی۔ وہ بھی اس پر ہاتھ صاف کر رہی تھی، بلکہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہی تھی۔ اس احسان فراموش شمبا کی تو ایسی کی تیسی، وہ اگلے ہی لمحے اسے پکڑ کر ایام کے حوالے کرتی، خود اس سے اپنا آپ چھڑواتی اٹھ کر اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ اب ایام تھا اور روحی کی کھلکھلاہٹیں تھیں۔ یہ جگہ اتنی خوبصورت تھی جتنی اس نے بتایا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے اتنے سارے پہاڑوں کے بیچ میں لایا ہے۔ مانچسٹر میں اس طرح کی جگہ کی اسے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ہاں، وہ پچھلے 4-5 دن سے ایسی ہی جگہ کو مس کر رہی تھی۔ اسے ایسی جگہ دیکھنے کی خواہش تھی جہاں بڑے بڑے پہاڑ ہوں اور ان پہاڑوں کے پیچھے سے نکلتا سورج جو اس ماحول کو بے تحاشا خوبصورت بنا دے، اور ایسا ہی منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایام، کیا ہم یہیں پر نہیں رہ سکتے؟ ہم کیوں اس بورڈنگ سے ہوٹل میں رہتے ہیں؟ مجھے وہ جگہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ایک تو اتنی لمبی عمارتیں اور پھر آس پاس کوئی ایسی خوبصورتی بھی نہیں جسے دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں۔ کیوں نہ ہم یہیں رہتے ہیں، یہاں کسی ہوٹل میں اپنا روم بک کروا لیتے ہیں۔ وہ اس کے بازو سے لگی بڑے لاڈ سے بولی تھی، جسے وہ اسے منانے کا پورا ارادہ رکھتی ہو۔ نہیں جان، ہم جہاں ہیں وہاں بالکل ٹھیک ہیں، اور ویسے بھی وہ مانچسٹر کا بیسٹ ہوٹل ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں فی الحال چینج کرنا چاہیے، اور اب مزید 1 ہفتہ ہی تو بچا ہے۔ ہم پاکستان لوٹ جائیں گے تو کیا ضرورت ہے ہوٹل روم چینج کروانے کی؟ ویسے بھی 2 دن بعد ہم لندن کی طرف جانے والے ہیں۔ تمہیں بتایا تو تھا نا کہ 1 ہفتہ ہم مانچسٹر میں گزاریں گے، جبکہ دوسرا ہفتہ ہم لندن میں رہیں گے، وہ اسے یاد دلاتے ہوئے بولا۔ وہاں بھی یہی سب کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ وہ مایوس ہوئی تھی۔ اب یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں تمہیں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا، لیکن تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہاں پر تمہیں مایوسی نہیں ہوگی، وہ منانے والے انداز میں بولا، جبکہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس پر یقین کرے یا نہ کرے۔ وہ پہلے بھی یہاں آ کر بالکل بھی خوش نہیں تھی، اور یہاں آنے کے بعد کئی دفعہ وہ اس پر یہ بات ظاہر بھی کر چکی تھی۔ وہ کئی دفعہ اسے بتا چکی تھی کہ اس سے بہتر تھا کہ ہم پاکستان کا ہی کوئی پیارا سا علاقہ گھومتے، جس پر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پاکستان میں بھی گھمانے ہر جگہ لے کر جائے گا، اور وہ اس کے اس وعدے پر یقین کرتے ہوئے اس کے ساتھ ہر جگہ جا رہی تھی جہاں وہ اسے لے کر جانا چاہتا تھا۔ اور اب انہیں اگلا ہفتہ لندن میں رہنا تھا، اور اسے وہاں کیوں لے کر جا رہا تھا یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جانا تو تھا ہی۔ ہیر تو بس اس کے ساتھ یہ سفر
اور یہ وقت خوبصورت اور یادگار بنانے میں مصروف تھی، کیونکہ وہ ایام پر کچھ بھی ظاہر کیوں نہ کرے، حقیقت یہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس وقت بہت خوش تھی۔ سارا سامان پیک ہو چکا تھا۔ آج وہ لوگ لندن کے لیے روانہ ہونے والے تھے، اسی لیے ایام اور روحی تھوڑی دیر پہلے گھومنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جبکہ وہ ساری پیکنگ کر چکی تھی، اب وہ بالکل فری بیٹھی ہوئی تھی۔ تب اچانک دھیان بیڈ کی طرف گیا۔ خوبصورت سے پھولوں کا بوکے بیڈ پر دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ وہ جب سے یہاں آئے تھے ایام یہ چیز نہیں بھولتا تھا۔ وہ ہر روز اس کے لیے خوبصورت سے پھولوں کا گلدستہ خرید کر لاتا تھا اور اسے بیڈ پر رکھ دیتا تھا، اور اس کی خواہش کے عین مطابق یہ پھولوں کا بوکے اس کے چہرے کی مسکراہٹ بن جاتا تھا۔ پھولوں کو بیڈ سے اٹھاتے وہ اپنے سینے سے لگاتی، اس کی خوشبو کو محسوس کرتی کھڑکی کے پاس آ رکی تھی، جب وہ دونوں ہی اسے باہر لان کے قریب ایک دوسرے میں مگن نظر آئے۔ روحی پوری طرح سے کھیل میں مگن تھی۔ وہ اپنے ٹیڈی ٹویٹی کو ہاتھ میں پکڑتے بار بار اس کی طرف پھینک رہی تھی، جسے ایام بڑی مہارت سے کیچ کرتے اسے واپس کرتا تھا۔ روحی کا کھیل بتا رہا تھا کہ وہ اسے جلدی اوپر نہیں آنے دے گی، اسی لیے وہ خود بھی کمرے میں اکیلے نہ رہنے کا سوچتے ہوئے اس کے پاس جانے کا ارادہ بنا چکی تھی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے روم کو لاک کیا اور پھر نیچے جانے کے لیے لفٹ کا سہارا لیا۔ لفٹ میں اس کے ساتھ 3 لوگ اور بھی تھے، جنہیں وہ ہرگز نہیں پہچانتی تھی۔ ان میں سے 2 آپس میں باتیں کر رہے تھے اور اسے دیکھتے ہی وہ خاموش ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا پہلے سے ہی خاموش کھڑا تھا۔ شاید وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن اس نے نوٹ کیا تھا وہ آدمی اسے کافی غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہو یا اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ پہلے بھی اسے 2-3 دفعہ اس ہوٹل میں دیکھ چکی تھی۔ اسے پہلے بھی شک ہوا تھا کہ جیسے یہ آدمی اس کا پیچھا کر رہا ہو، لیکن وہ شکل سے کافی شریف اور مہذب لگتا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تو نہیں تھا کہ ایسی کوئی بھی حرکت وہ کرے گا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل ڈرنے لگا تھا۔ وہ بس جلدی سے جلدی اس لفٹ سے نکل کر اپنی منزل پر پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس شخص نے اب تک اس کے چہرے سے نظر نہیں ہٹائی تھی، جبکہ اب اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا تھا۔ وہ مسلسل اپنے موبائل پر کسی کو میسج کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں لفٹ رکی تو وہ جلدی سے باہر نکلی اور اس کے پیچھے وہ آدمی بھی۔ وہ جلدی جلدی قدم اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ اسے پہلے ہی اس آدمی سے خوف آ رہا تھا، اور اب اس کا اس کے ساتھ ہی باہر آنا اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے ہوٹل سے باہر کی طرف نکلی تو وہ پیچھے ہٹ کر موبائل کان سے لگا چکا تھا۔ وہ مزید اپنا وقت برباد کیے بنا اس جگہ پر آ گئی تھی جہاں اس نے اوپر سے ایام اور روحی کو دیکھا تھا۔ روحی، لو، تمہاری ماما جانی بھی آ گئی، اب چلو چلے، بس بابا جانی تھک گئے ہیں۔ وہ جو کب سے اس کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھا، اس سے تیز تیز قدم اٹھاتے اس طرف آتے دیکھ کر بولا، لیکن اس کے چہرے پر حد درجہ پریشانی دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا میری جان؟ تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اسے اپنے حصار میں لیتے محبت سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کا سہارا پاتے ہی وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ہیر میری جان، تم گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟
کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ مجھے بتاؤ، اتنی پریشان کیوں ہو تم؟ وہ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے اپنے سامنے کر بے حد فکر مندی سے پوچھنے لگا تھا۔ ایام، وہاں لفٹ میں کوئی تھا؟ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور اس کی حالت ایام کو بھی پریشان کر دیا تھا۔ وہ قریب ہی اسے بینچ پر بٹھاتا اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ راستہ دیکھنے لگا جہاں سے وہ ابھی آئی تھی۔ کون تھا لفٹ میں؟ مجھے ٹھیک سے بتاؤ ہیر، اس طرح سے تو میں کچھ بھی سمجھ نہیں پاؤں گا۔ وہ اس کا ڈر کم کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ وہاں لفٹ میں کوئی مجھے مسلسل دیکھ رہا تھا اور پھر جب میں لفٹ سے باہر نکلی تو وہ میرے پیچھے آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ آدمی ہمارا پیچھا۔ ریلیکس ہیر میری جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ لفٹ کا آخری فلور ہے تو ظاہری سی بات ہے جہاں لفٹ رکے گی وہاں سے وہ لوگ نکلیں گے ہی۔ وہ آدمی تمہارا پیچھا نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ راہداری اتنی چھوٹی ہے کہ کبھی کبھی میں بھی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہوں۔ یہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ اور آج تم نے سوٹ پہن رکھا ہے، شاید وہ کوئی انڈین یا پاکستانی ہوگا، اسی لیے تمہیں دیکھنے لگا ہوگا۔ اس میں گھبرانے والی کون سی بات ہے میری جان؟ تم نہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتی ہو۔ تم یہیں بیٹھو، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں۔ نہیں، وہ میں سچ کہہ رہی ہوں یام، وہ آج سے نہیں بلکہ بہت دنوں سے اس طرح سے ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے پہلے بھی بہت بار نوٹ کیا ہے۔ آپ پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح سہمی ہوئی تھی۔ اسے پریشان دیکھ کر روحی بھی اپنی مستی چھوڑ اس کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔ ہاں تو وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ یقیناً کوئی پاکستانی یا انڈین ہوگا، اسی لیے اس طرح تمہیں دیکھ کر جان پہچان بنانے کی کوشش کر رہا ہوگا۔ ایسا اکثر ہوتا ہے جب ہم الگ ملک میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت کر کے جان پہچان بنا لیتے ہیں۔ اس طرح میرے بہت سارے دوست ہیں جو یوں ہی راستے میں چلتے چلتے ملے تھے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور گھبراؤ مت۔ یہ نارمل سی بات ہے یہاں پر۔ ایام اس کا ڈر کم کرتے ہوئے اس کے لیے پانی لینے جا چکا تھا، جبکہ ہوٹل کے اندر قدم رکھتے ہوئے اس نے ہر طرف دیکھا تھا جہاں اسے کوئی ایسا آدمی نظر آئے جو اسے محسوس ہو کہ وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس نے ہر طرف دیکھ کر ہیر کے ڈر کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہاں ایسا کوئی انسان اسے نہ ملا جو ہیر کے ڈر کو ٹھیک ثابت کر دے۔ یہ تو وہ جانتا تھا کہ کنگ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گا۔ 1.5 مہینے سے جس طرح وہ چپ سادھے ہوئے تھا، اسے کسی بڑے طوفان کی امید تھی، لیکن وہ اس پر نظر رکھے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ اس کے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ ممکن تھا کہ وہ ہیر کو شادی شدہ زندگی میں قدم رکھتے دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے، لیکن انڈر ورلڈ کا ایک خطرناک ترین مجرم اپنی ہار کو قبول کر کے خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا، اور نہ ایام اس کی طرف سے بے فکر ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس نے رسک نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلی قسط 450 لائکس پر آئے گی۔ پڑھ لو سارے، اگلی قسط 450 لائکس پر آئے گی۔ پڑھ لیا نا؟ اب میں اوپر واپس سے آ رہی ہوں۔ ہاں تو یہ تھی آج کی ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے لائک کرو۔ اور ہاں میری ڈیل یاد رکھنا، ہاں اگر آپ کو مرمے کا ایزان یا میرا ستم گر میرا دلدار کی ایک سرپرائز ایپیسوڈ چاہیے نا، تو لائک میرے سبسکرائب 13,000 پورے کروا دو، اور پھر ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نہیں مطلب نیکسٹ ناول میں سوچیں گے کہ ہم نے کون کون سی ڈیل کرنی ہے آپس میں، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ کل سبسکرائب لازمی کرنا اچھے بچوں کی طرح، ٹھیک ہے نا؟ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اپنے بیٹے کو تو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھو۔ اللہ حافظ۔